रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अब अपना दर्स 38 से लेकर 44 तक दर्स-उस-सानी बे हिस्सा इसका करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 37 आयात तक मुकम्मिल कर चुके हैं और एक नज़र उसकी एक्सरसाइज़ मशक़ें जो हैं वो भी देख चुके हैं। आज हम अगला सबक 38 से शुरू करते हैं। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कह दीजिए लिल्लज़ीना उन लोगों से कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया। देखिए उर्दू में भी होता है ना कफ़रू, और कुल कहते हैं कहने के लिए, बोल दीजिए, कह दीजिए। इन अगर यंतहू वो बाज आ जाएँ, वो रुक जाएँ, युग़फ़र बख्श देगा लहुम उनके लिए माँ जो क़द तहक़ीक़ सलफ़ पीछे गुज़र चुका। व इन यऊदू और अगर वो पलटे, वो लौटे, फ़क़त तो तहक़ीक़ मद्दत गुज़र चुकी या जारी हो चुकी सुन्नतुल अव्वलीन तरीक़ा पहलों का। सुन्नत तरीक़ा होता है ना अव्वलीन पहलों का, अव्वलीन पहले गुज़रे हुए लोगों का। अब इस आयत के अंदर क्या है? इस आयत में आप देखिए, इस आयत के अंदर हैगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कह दीजिए कि अगर वो बाज आ जाएँ, इस्लाम की दुश्मनी और कुफ्र अपना छोड़ दें, अगर वो रुक जाएँ, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत और दुश्मनी वो कर रहे हैं वो सब रुक जाएँ, उससे बाज आ जाएँ, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? जो कुछ वो पहले पिछले गुनाह कर चुके हैं उसको माफ़ कर देगा। सही। और अगर वो फिर पलटे गुनाहों की तरफ, अपनी सरकशी की तरफ, तो फिर गुज़र चुका है, पहले लोगों का तरीक़ा जारी हो चुका है। पिछले लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, सही, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सारी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इन सब के साथ अल्लाह ताला ने कैसा मामला फ़रमाया ये सब पूरी दुनिया जानती है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले तो उनको मना कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, काफिरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है कि अगर कोई शख्स गुनाह कर लेता है, कोई गुनाह हमसे हो जाता है, तो हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। जब काफिरों का कुफ्र माफ़ कर देता है ना, कुल लल्लज़ीना कफ़रू यंतहू युग़फ़र लहुम, अगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो बाज आ जाएँ, वो रुक जाएँ, यानी कि अपने कुफ्र से रुक जाएँ, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा। और जो कुछ पिछले गुनाह हैं, तौबा करने से क्या होता है, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स इस्लाम लेकर आता है, जो शख्स इस्लाम में दाखिल होता है, उसके पुराने गुनाह सारे ऐसे धो दिए जाते हैं जैसे उसने किए हुए। सही। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है। और अगर दोबारा पलटे इंसान, तो फिर तो अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के साथ जो मामलात किए वही इनके साथ भी होगा। अगली आयत देखते हैं। व क़ातिलूहुम, व और क़ातिलूहुम, जंग करो उनसे, लड़ते रहो उनसे, कत्ल करो उनको, हत्ता यहाँ तक के ला नहीं तकूनो रहे फितनतुन फितना, व यकूनु और हो जाए अब दीन कुल्लुहु सारे का सारा। देखिए उर्दू में दीन भी इस्तेमाल होता है, कुल भी इस्तेमाल होता है, लिल्लाही अल्लाह के लिए। फ़इन यंतहू, फिर अगर वो रुक जाए, ऊपर भी वही था ना यंतहू, उसी से मिलता है। फ़इन यंतहू, फिर अगर वो रुक जाए, बाज आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके, यामलूना जो वो अमल करते हैं। देखिए असल वर्ड है ऐन मीम लाम, अमल, उसमें ये आगे आ गया तो वो यामलूना जो वो अमल करते हैं, जो वो काम करते हैं। बसीर, बसारत उर्दू में भी आता है, आपने सुना होगा, तो बसीर देखने वालों को कहते हैं। बसीर देख रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देख रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे ये बताया गया कि अगर वो रुक जाते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देगा, और फिर दायरा जंग नहीं होगी, जंग नहीं करो तुम उनसे, और अगर वो पलटेंगे तो अल्लाह भी फिर उन्हें सज़ा देगा। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है उनसे जंग करो, और किस वक्त तक जंग करनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या मुसलमानों की भी अगर आप कभी जंग होती है कुफ़ार से, तो किस वक्त तक लड़ना है? जब तक कि फ़ितना ख़त्म हो। फ़ितना कहते हैं शरपसंदी, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो अजीब व गरीब किस्म के हालात हो रहे होते हैं, क़त्ल व गारत गरी और इस्लाम को नीचे करने के लिए, और अल्लाह के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा होता है, ये सब फ़ितना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं उस वक्त तक जंग करो जब तक कि फ़ितना ख़त्म हो जाए, काफिर जो है वो सरनिगू ना हो जाए, वो हथियार न रख दें, और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए, क्योंकि असल दीन तो जो है वो अल्लाह ही का है। असल दीन तो दीन इस्लाम ही है।
پھر آگے فرمایا اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، جیسے پچھلی آیت میں تھا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ شک آئے، ہوتا اس وقت بھی ہوا اور یہ سوالات بھی اٹھے اس طریقے کے کہ کہیں کوئی موت کے خوف سے تو یہ لوگ صلح نہیں کر رہے، بعض وقت ایسا ہوا موت کے خوف سے تو صلح نہیں کر رہے یا اسلام نہیں لا رہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، صحیح، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کوئی ججمنٹ دو یا ججمنٹ کرو۔ آج کے دور میں ہم صرف ججمنٹ ہی کرتے رہتے ہیں نا، ہمارے میڈیا اور ہم سب ہر وقت صرف باتیں اور دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا، دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، دوسروں کی طرف دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے اس کا پورا حساب کتاب اور سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی سب سے حساب لے گا۔ تو جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی، صحیح۔ وا اور ان اگر تولوا وہ روگردانی کریں، وہ پھریں، پیچھے بھی والا آیا تھا نا کہ پیٹھ نہ پھیرو، یہاں پہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے ورڈ ہے، تولوا وہ روگردانی کریں، فاعلموا عمل سے ملتا جلتا ہے تو جان لو، علم سے ملتا جلتا ہے، علم ہوتا ہے کیا، جاننا، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم مولا ہے تمہارا، حمایتی ہے تمہارا، نعم المولا کتنا اچھا مددگار، کتنا اچھا حمایتی، کتنا اچھا مولا، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار، کیا خوب مددگار۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کافر جو ہیں وہ پلٹیں اور روگردانی کریں، یعنی کہ دوبارہ ہتھیار اٹھائیں یا دوبارہ سرکشی کریں اور کفر کریں تو جان لو بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یعنی کہ وہ پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا شک آ رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے صحیح اسلام قبول کیا یا دھوکہ دے رہے ہیں اور کہیں یہ بعد میں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو دیکھیں اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کو پورا کلیئر کٹ واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ روگردانی کریں گے تو یہ جان لو کہ تمہارا مددگار، تمہارا حامی، تمہارا حمایتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حمایتی ہو سکتا ہے نہیں نا۔ آگے فرما دیا نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بڑھ کر تو کوئی مددگار، اس سے بڑھ کر تو کوئی حمایتی ہے ہی نہیں، اور اصل مدد تو وہی ہے جو وہ کرے گا، کیا خوب مددگار، کیا خوب حمایتی، صحیح۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے تو پوری کائنات مل کے بھی ہمیں ایک رتی کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ نہ کرے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کے بھی ہمیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کو اپنے اندر پورے طریقے سے واضح کر لیں اور باندھ لیں، صحیح۔ وَاعْلَمُوا اب آگے ہم دیکھتے ہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک غنیمتم، جو پہلے آیت میں سوال تھا یہاں دیکھیں اس کا جواب ہے، جو مال غنیمت لیا تم نے، من شیئن کوئی بھی چیز، فَأَنَّ اللَّهَ تو بے شک، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ ابن کہتے ہیں بیٹا، سنا ہوگا نا، ابن السبیل امام کعبہ جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تو بن استعمال ہوتا ہے بیٹی کے لیے، اور سبیل کہتے ہیں راستے، تو وابن السبیل راستے کا بیٹا۔ اب راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر، صحیح، وہ راستے میں رہتا ہے نا مسافر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ورڈ استعمال کیا ہے، راستے کا بیٹا، مسافر۔ ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے تم، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، یوم الفرقان، دیکھیں میں نے کہا تھا نا غزوہ بدر کا ایک نام قرآن میں استعمال ہوا ہے یوم الفرقان، وہ یہاں استعمال ہوا ہے، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جب مٹ بھیڑ ہوئی تھی دو جماعتوں کی، یعنی کہ جب آپس میں ٹکرائی تھی دو جماعتیں کافروں کی اور مسلمانوں کی، واللہ اور اللہ علی کل اوپر ہر چیز کے، شیء قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، یہ وہی سوال ہے جو پیچھے کیا گیا۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلی آیت میں سوال تھا یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں
انفال کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ، وہاں پہ اتنی بس بات کی گئی تھی۔ اب یہاں مکمل طور پہ اس کی ڈویژن بتا دی گئی کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہوگا، اس کی تقسیم ہوگی اور کیا ہوگا سلسلہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جان لو تم کہ یہ جو غنیمتیں ہیں، کوئی بھی چیز، اب چاہے وہ چھوٹی سی کوئی چیز ہو یا بہت بڑا کوئی سرمایہ تمہارے ہاتھ لگے، کوئی بہت بڑا مال تمہیں مل جائے، پوری سلطنت تمہیں کوئی مل جائے، یا کوئی چھوٹی سی سوئی جیسی حقیر چیز بھی ہو، صحیح، کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی، سر ہر چیز کے لیے نہیں کہ تو اتنی معمولی ہم لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں من شعین، کوئی بھی چیز، فَأَنَّا، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، خمس، یعنی کہ مال غنیمت کے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان 5 حصوں میں سے یہ جو حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک حصہ الگ کر دیا جائے گا، صحیح، خمسہ وللرسول، اور کس کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے، کس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، اور مسکین اور محتاجوں کے لیے۔ یتیم کون ہوتے ہیں، جس کا باپ بچپن میں نہ ہو۔ اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، 40-50 سال کا بھی انسان ہوتا ہے، 30 سال کا بھی ہوتا ہے، ہم اسے یتیم کہتے ہیں، نہیں، 18 سال سے کم عمر بچے جو ہوتے ہیں وہ بچے کراتے ہیں، 18 سال پہ تو ہمارے یہاں شناختی کارڈ بن جاتا ہے ہمارے پاس، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا کھا کما لے۔ تو یتیم یعنی کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے وہ جو ہے خمس، اور مسکینوں کے لیے جو محتاج ہیں، جو کسی وجہ سے کمائی جن کی اچھی نہیں ہے، جو بھوکوں میں اور فاقے میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کے لیے ہے یہ خمس۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، مسافر یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بہت رئیس ہو لیکن راستے میں اس کا مال چھن جائے یا کوئی اسے ضرورت راستے میں پڑ جائے، تو یہ اس کے لیے ہے، صحیح، ضروری نہیں کہ فقیر ہو، صرف غریبی مسافر کے لیے، امیر بھی ہو سکتا ہے مسافر، ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بہت امیر ہو اور باہر سفر پہ نکلا تو اس کے پاس کچھ نہ بچا، اب اسے ضرورت ہے تو اس میں سے دیا جائے گا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، کیا نازل کیا اپنے بندے پر، قرآن، اور کس دن نازل کی، آیت جو نازل ہوئی ہے عام طور پہ دیکھا جائے تو یوم الفرقان، جس دن ٹکرائیں تھی دو جماعتیں، یوم التقى الجمعان، جب یوم الفرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا دن، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا دن، اس دن حق حق ثابت ہو گیا تھا اور باطل باطل ثابت ہو گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے اوپر ہر چیز پر وہ پوری قدرت اپنے پر ہے، صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اگر تم اس پہ ایمان لاتے ہو تو تم اس خمس کو بھی پورے طریقے سے جانچ لو گے کہ خمس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہو سکتا ہے بھی آپ کو خمس اور طریقے سے اتنا اچھا نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ لاسٹ ایئر میں نے دیکھا تھا، پچھلے سال اس پہ بہت سوال اٹھے تھے، ہم نے بہت طریقوں سے بہت دفعہ اس کو ریپیٹ کیا تھا، پھر بھی بچوں کو ذرا مشکل سے، کچھ بچے ایسے تھے جن کو نہیں سمجھ میں آ پا رہا تھا، تو اس کو ہم آگے پھر دوبارہ بھی دیکھیں گے، اور اس کو ایکسرسائزز کے بعد یا جب ریویژن ہم کریں گے، جب بھی اس کا چارٹ وغیرہ بنا کے اور سب کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، صحیح، تو اس کو ہم 1-2 دفعہ اور دیکھ لیں گے تاکہ اس کے اوپر کوئی ہمارا سوال نہ رہے۔ اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی بار اس کے بعد ہم شروع کریں گے